किताब का नाम सूफ़ी की दुनिया, मुसन्नफ़ जोस्टन गार्डर, तर्जुमा शाहिद हमीद। बाब नंबर 7। सुकरात। अक्लमंद तरीन वो है जो जानता है कि वो नहीं जानता। सूफ़ी ने गरमाई लिबास पहना और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती बावर्ची खाने में चली गई। उसकी अम्मी बावर्ची खाने की मेज़ के करीब खड़ी थी। सूफ़ी ने सोच लिया कि वो रेशमी स्कार्फ के मुतल्लिक़ कोई बात नहीं करेगी। आप अखबार उठा लाए हैं? उसने पूछा। उसकी माँ उसकी तरफ मतवज्जा हुई। तुम उठा लाओगी? सूफ़ी पलक झपकने में बाहर निकल गई। वो बजरी वाले रास्ते पर पड़ गई और डाक डब्बे की तरफ चल पड़ी। वहाँ सिर्फ अखबार पड़ा था। उसने सोचा, मुझे इतनी जल्दी जवाब की तवक्को नहीं करना चाहिए। अखबार के पहले सफ़े पर उसने अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से लबनान में तैनात नॉर्वे के फ़ौजी दस्ते के मुतल्लिक़ कुछ पढ़ा। अक़वाम मुत्तहिदा का दस्ता। हेल्डे के बाप की तरफ से उसे जो कार्ड मसूल हुआ था उस पर यही मोहर नहीं लगी हुई थी, लेकिन डाक की टिकट तो नॉर्वे की थी। हो सकता है अक़वाम मुत्तहिदा के साथ काम करने वाले नॉर्वे के फ़ौजी सिपाहियों का अपना डाकखाना हो। तुम अखबार में बड़ी दिलचस्पी लेने लगी हो। जब सूफ़ी बावर्ची खाने में वापस आई, उसकी माँ ने खुश्क लहजे से कहा। खुशकिस्मती से उसकी माँ ने उस रोज़ ना तो नाश्ते के दौरान में और ना किसी दूसरे वक्त डाक डब्बों और इस किस्म की दूसरी चीज़ों के मुतल्लिक़ मज़ीद कुछ कहा। जब वो सौदा सलफ खरीदने बाजार चली गई, सूफ़ी ने तकदीर के मुतल्लिक़ ख़त उठाया और अपने खुफिया ठिकाने चली गई। उसे ये देखकर ताज्जुब हुआ कि बिस्कुटों के जिस डब्बे में उसने फ़लसफ़ी के दूसरे खतूत रखे हुए थे, उसके करीब एक और छोटा सफ़ेद लिफाफा पड़ा है। सूफ़ी को पूरा यकीन था कि ये उसने वहाँ नहीं रखा था। उस लिफाफे के कोने भी गीले थे। गुज़िश्ता रोज़ उसे जो ख़त मिला था, जिस तरह उसमें 2 सुराग थे, इसी तरह उसमें थे। क्या फ़लसफ़ी यहाँ आया था? क्या उसे उसके खुफिया ठिकाने का इल्म है? लिफाफा गीला क्यों है? इन तमाम सवालों ने उसका सर चकरा दिया। उसने लिफाफा खोला और रुका पढ़ने लगी। डियर सूफ़ी, मैंने तुम्हारा ख़त बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा। वैसे मुझे कदरे अफसोस हुआ। जहाँ तक तुम्हारी दावत का ताल्लुक़ है, मुझे बदकिस्मती से तुम्हें मायूस करना होगा। किसी रोज़ हमारी मुलाकात हो ही जाएगी, लेकिन गालबन मुझे तुम्हारे घर आने में अभी कुछ वक्त लगेगा। मैं तुम्हें मज़ीद बताना चाहता हूँ कि आइंदा ख़त डालने मैं खुद नहीं आ सकूँगा। अगर ये सिलसिला ज़्यादा देर जारी रहा तो उसमें ख़तरात पनहा होंगे। अब मेरे खतूत मेरा नन्हा प्याम्बर तुम्हें पहुँचाया करेगा। वो ये खतूत डाक डब्बे में नहीं डाला करेगा, बल्कि सीधा बाग में तुम्हारे खुफिया ठिकाने पहुँचा दिया करेगा। जब तुम्हें ज़रूरत पेश आए तुम मुझे ख़त लिख सकती हो। ताहम जब कभी तुम ये करो, तुम्हें गुलाबी लिफाफे के करीब एक आध बिस्कुट या शक्कर की डली रखना पड़ेगी। जब प्याम्बर को तुम्हारा ख़त मिला करेगा, वो सीधा मेरे पास लेकर आएगा। पस नोश्त, किसी नौजवान खातून की काफ़ी की दावत ठकराना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा करना ही पड़ता है। पस नोश्त, अगर तुम्हें कोई सुर्ख स्कार्फ मिले उसे संभाल रखना। नवाजिश होगी। बाज़-औक़ात ज़ाती अशिया दूसरों की अशिया में गलत मलत हो जाती हैं। ख़ास तौर पर स्कूल जैसे मकामात पर यह अक्सर होता रहता है, और ये तो फ़लसफ़े का स्कूल है। तुम्हारा अल्बर्टो क्नोकस। सूफ़ी की उम्र तकरीबन 15 साल हो चुकी थी। इस नौ उम्री ही में उसे और दिनों नहीं तो कम अज़ कम क्रिसमस और अपनी सालगिरह पर बेशुमार ख़त मसूल हो जाते थे, लेकिन वो ऐसा अजीब ख़त उसे पहले कभी नहीं मिला था। उस पर डाक की टिकट नहीं थी। उसे डाक डब्बे में भी नहीं डाला गया था। उसे सीधा बाड़ में सूफ़ी के इंतहाई खुफिया ठिकाने पहुंचाया गया था। उसे अचंभा इस बात पर हो रहा था कि मौसम बहार में पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी थी, लेकिन ख़त गीला था। लेकिन अजीब तरीन वाक़या तो सुर्ख स्कार्फ का था। फ़लसफ़ी की ज़रूर कोई दूसरी शागिर्द होगी। हाँ, बिल्कुल यही बात है। और उस दूसरी शागिर्द का स्कार्फ खो गया होगा, लेकिन उसका ये स्कार्फ सूफ़ी के पलंग के नीचे कैसे पहुंच गया? और अल्बर्टो क्नोकस ये किस किस्म का नाम है? एक बार फ़लसफ़ी और हेल्डे मोलर किंग के माबैन ताल्लुक़ की तस्दीक हो गई थी, लेकिन ये कि हेल्डे का अपना बाप पत्तों में गड़बड़ कर रहा है, बिल्कुल समझ में आने वाली बात नहीं थी। सूफ़ी काफ़ी देर तक बैठी सोचती रही कि उसके अपने और हेल्डे के माबैन क्या ताल्लुक़ हो सकता है। जब उसे कुछ ना सूझा, उसने सोचना तर्क कर दिया। फ़लसफ़ी ने लिखा था कि किसी रोज़ उनकी मुलाकात हो जाएगी, शायद वो हेल्डे से भी मिल सकेगी। उसने ख़त उल्टाया। उसने अब देखा कि उसकी पुश्त पर भी चंद फ़िक्रे लिखे हुए थे। क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसे फ़ितरी हया कहा जा सके?
عقل مند ترین وہ ہے جو جانتا یا جانتی ہے کہ وہ نہیں جانتا، صحیح بصیرت اندر سے آتی ہے۔ جو جانتا یا جانتی ہے کہ صحیح کیا ہے، صحیح کام کرے گا۔ صوفی جانتی تھی کہ چھوٹے سفید لفافوں میں جو جملے آتے ہیں وہ اسے اگلے بڑے لفافے کے لیے تیار کرتے ہیں جو اس کے کچھ ہی دیر بعد پہنچ جاتے ہیں۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، اگر پیامبر نے خاکی لفافہ پہنچانے اس کے خفیہ ٹھکانے پر آنا ہے، پھر وہ یہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کر سکتی ہے، لیکن یہ پیامبر ہے کون؟ مرد یا عورت؟ بہرحال وہ عورت ہو یا مرد کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی اپنی دن کی پکی ہے اور اس وقت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی جب تک وہ اسے فلسفے کے متعلق مزید معلومات فراہم نہیں کرتا۔ خط میں بتایا گیا تھا کہ پیامبر ننھا منا ہے، تو کیا یہ کوئی بچہ ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے جسے فطری حیا کہا جا سکے؟ صوفی کو معلوم تھا کہ حیا شرمیلے پن کے لیے پرانی قسم کا لفظ ہے۔ مثلاً آدمی کو اس بات پر حیا آتی ہے کہ کوئی اسے برہنہ حالت میں نہ دیکھ لے، لیکن اس سلسلے میں گھبرانا، شرمانا یا کھسانا واقعہ فطری فعل ہے۔ اگر کوئی چیز فطری ہے تو سب کے لیے ہونا چاہیے۔ اس نے سوچا، دنیا کے بہت سے علاقوں میں برہنہ رہنا بالکل فطری سمجھا جاتا ہے، چنانچہ آپ کو کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا اس کا فیصلہ معاشرہ کرتا ہوگا۔ جب دادی اماں جو وہاں ہوں گی وہ یقیناً قمیض اور انگیاں اتار کر دھوپ نہیں سیک سکتی ہوں گی، اگرچہ آج کل بھی بے شمار ممالک میں اس حرکت کو معیوب سمجھا جاتا ہے اور اس کی سخت ممانعت ہے، لیکن مغرب میں اس کا برا نہیں منایا جاتا اور اکثر لوگ اسے بالکل فطری قرار دیتے ہیں۔ کیا یہ بھی فلسفے کی کوئی بات ہے؟ صوفی متعجب تھی۔ اگلا جملہ تھا، عقل مند ترین وہ ہے جو جانتا یا جانتی ہے کہ وہ نہیں جانتا۔ کس سے زیادہ عقل مند؟ اگر فلسفی کا مطلب ہے کہ وہ عورت جو سمجھتی ہے کہ وہ آسمان تلے ہر شے نہیں جانتی، اس عورت سے زیادہ عقل مند ہے جو جانتی تو کوئی خاص نہیں لیکن سمجھتی ہے کہ وہ بہت کچھ جانتی ہے، تو خیر پھر اس سے متفق ہونا اتنا مشکل نہیں۔ صوفی کے اس بارے میں پہلے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن اب وہ جتنا زیادہ سوچتی تھی اتنا ہی زیادہ واضح طور پر اسے نظر آ رہا تھا کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے اس کے متعلق یہ جاننا ہی کہ آپ نہیں جانتے ایک قسم کا علم ہے۔ اب وہ سمجھ گئی تھی کہ احمقانہ ترین لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ جن چیزوں کا انہیں خاک علم نہیں ہوتا وہ ان کے متعلق بھی یوں باتیں کرتے ہیں جیسے وہ سب کچھ جانتے ہوں۔ اگلے جملے سے یہ اندیا ملتا تھا کہ صحیح بصیرت اندر سے آتی ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا لوگوں کے اذہان میں تمام علم باہر سے نہیں آتا؟ اس کے برعکس صوفی کو وہ واقعات بھی یاد آ رہے تھے جب اس کی ماں یا استاذہ اسے وہ باتیں سکھانے کی کوشش کرتے تھے جن کے لیے وہ ذہناً تیار نہیں ہوتی تھی، اور جب وہ واقعہ کوئی چیز سیکھتی تھی تب سیکھتی تھی جب اس کے سیکھنے میں اس نے خود بھی کوئی حصہ لیا ہوتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا جو پہلے چیز اس کے قطر پلے نہیں پڑ رہی تھی ایکا اس کی سمجھ میں آ جاتی تھی۔ بصیرت سے غالباً لوگوں کی یہی مراد ہے۔ چلیں یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ صوفی کے اپنے خیال کے مطابق اس نے پہلے 3 سوالوں کے خاص سے معقول جواب تلاش کر لیے تھے، لیکن اگلا بیان اتنا عجیب تھا کہ وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ جو جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے، صحیح کام کرتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈاکو بینک لوٹتا ہے اس لیے لوٹتا ہے کیونکہ اسے اس سے بہتر کا علم نہیں ہوتا؟ صوفی کا خیال تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ صوفی کا خیال تھا کہ اس کے برعکس بچے اور بڑے دونوں ہی ایسی احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں کہ بعد میں غالباً وہ پچھتاتے ہوں گے کہ انہوں نے کیا کر دیا۔ انہیں جو پچھتاوا ہوتا ہے اس کی صحیح وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اپنی دانست کے خلاف کیا ہوتا ہے۔ جب وہ بیٹھی سوچ رہی تھی اسے جنگل کے قریب ترین باڑ کی دوسری طرف درختوں کے نیچے جاڑ جنکار میں سرسراہٹ سنائی دی۔ کیا یہ پیامبر ہے؟ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آواز کچھ اس قسم کی تھی جیسے کوئی جانور ہانپتا کانپتا آ رہا ہو۔ اگلے لمحے ایک لہیم شہیم لیبراڈور کتا دکم دکا کرتا خفیہ ٹھکانے میں داخل ہو گیا۔ اس نے منہ میں بڑا خاکی لفافہ تھاما تھا اور وہ اس نے صوفی کے قدموں پر گرا دیا۔ یہ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ صوفی کو رد عمل ظاہر کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ 1-2 سیکنڈ بعد وہ ہاتھ میں لفافہ پکڑے بیٹھی تھی اور سنہری بالوں والا کتا کلانچے برتا جنگل میں جا چکا تھا۔ یہ سب کچھ ہو چکا تو اس نے اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ وہ رونے لگی۔ وہ کچھ دیر اسی طرح بیٹھی رہی۔ وہ وقت کا احساس کھو چکی تھی۔ پھر اس نے اچانک نگاہیں اٹھا کر اوپر دیکھا۔
تو یہ تھا اس کا مشہور پیامبر۔ صوفی نے اطمینان کی سانس لی تو یہ بات تھی کہ سفید لفافوں کے کونے گیلے تھے اور ان میں سوراخ تھے۔ اسے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ فلسفی نے یہ کیوں کہا تھا۔ جب وہ اسے خط لکھے وہ لفافے کے قریب بسکٹ یا شکر کی ڈلی رکھ دیا کرے۔ وہ بے شک ہمیشہ اتنی تیزی تراری کا مظاہرہ نہ کر پاتی تھی جتنا کہ وہ چاہتی تھی، پھر بھی یہ کیسے خیال آ سکتا تھا کہ پیامبر تربیت یافتہ کتا ہوگا؟ نرم سے نرم الفاظ میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بات معمول سے ذرا ہٹ کر تھی۔ اب اسے یقیناً بھول جانا ہوگا کہ وہ پیامبر کو البرٹو کنوکس کے ٹھکانے کے متعلق کچھ بتانے پر مجبور کر سکے گی۔ صوفی نے بڑا لفافہ کھولا اور پڑھنے لگی۔ ایتھنز کا فلسفہ۔ ڈیئر صوفی، جب تم یہ تحریر پڑھو گی تم غالباً ہرمز سے مل چکی ہوگی۔ اگر تمہاری اس سے ملاقات نہیں ہوئی پھر میں یہی کہوں گا کہ وہ دراصل کتا ہے، لیکن تمہیں پریشان ہونے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ بڑا نیک مزاج کتا ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ بے شمار لوگوں کی نسبت کہیں زیادہ ذہین ہے، اور بہرحال وہ کبھی یہ تاثر دینے کی کوشش نہیں کرتا کہ وہ اس سے کہیں زیادہ ہوشیار ہے جتنا کہ وہ در حقیقت ہے۔ یونانی دیومالا میں وہ دیوتاؤں کا پیامبر ہے۔ وہ سمندری مسافروں اور ملاحوں کا دیوتا بھی تھا، لیکن اس بارے میں کم از کم فی الحال ہم تردد نہیں کریں گے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہرمز سے لفظ ہرمیٹک وجود میں آیا، جس کے معنی پوشیدہ یا ناقابل رسائی ہے۔ جس طریقے سے وہ ہمیں ایک دوسرے سے چھپانے کا اہتمام کرتا ہے، اس کے پیش نظر یہ نام اتنا نامناسب نہیں۔ چلے، پیامبر کا تعارف تو ہو گیا۔ جب اس کا نام پکارا جاتا ہے فطرتاً وہ اس کا جواب دیتا ہے، اور مجموعی اعتبار سے وہ بڑا سلجھا ہوا اور خوش اخلاق ہوتا ہے۔ خیر چھوڑو، اب ہم فلسفے کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ ہم نصاب کا حصہ اول پہلے ہی مکمل کر چکے ہیں۔ میرا اشارہ طبعی فلسفیوں اور ان کے اس کام کی طرف ہے جو انہوں نے یونان کی دیومالائی دنیا سے فیصلہ کن انداز سے قطع تعلق کرنے میں سر انجام دیا۔ اب ہماری ملاقات تین عظیم کلاسیکی فلسفیوں سقراط، افلاطون اور ارسطو سے ہوگی۔ ان تینوں فلسفیوں نے اپنے اپنے انداز سے ساری یورپی تہذیب کو متاثر کیا ہے۔ طبعی فلسفیوں کو ماقبل سقراطی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا زمانہ سقراط سے پہلے کا ہے۔ اگرچہ دیموکریٹوس سقراط کی پیدائش کے چند سال بعد بھی زندہ رہا، تاہم اس کے تمام خیالات و افکار قبل از سقراط طبعی فلسفے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سقراط جغرافیائی اور زمانی دونوں اعتبار سے ایک نئی عہد کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایتھنز میں جو فلسفی پیدا ہوئے ان میں اولیت کا صحرا اسی کے سر بنتا ہے۔ وہ اور اس کے دونوں جانشین وہیں رہتے اور وہیں اپنا کام کرتے تھے۔ تمہیں شاید یاد ہو کہ اناکوگوراس بھی کچھ عرصہ ایتھنز میں مقیم رہا تھا، لیکن اہل ایتھنز نے اسے اتنا تنگ کیا کہ اسے وہاں سے بھاگتے ہی بن پڑی۔ ایتھنز کے باشندے اس لیے اس کے مخالف ہو گئے تھے کیونکہ وہ کہتا تھا کہ سورج دہتا ہوا پتھر ہے۔ سقراط کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا۔ سقراط کے عہد میں ایتھنز یونانی تہذیب و ثقافت کا مرکز بن گیا، اور اس کا یہ اعزاز آج تک برقرار ہے۔ طبعی فلسفیوں سے سقراط تک پہنچتے پہنچتے خود فلسفیانہ پروجیکٹ کی نوعیت میں جو تبدیلی رونما ہوئی اسے بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ لیکن سقراط سے ملاقات کرنے سے پہلے ہمیں کچھ ذکر نام نہاد سوفتائیوں کا کرنا ہوگا جو سقراط کے زمانے میں ایتھنز پر چھائے ہوئے تھے۔ تو صوفی پردہ اٹھتا ہے خیالات کی تاریخ کئی لحاظ سے متعدد ایکٹ کے ڈرامے کی مانند ہے۔ مرکز کا شخص تقریباً 450 سال قبل مسیح ایتھنز یونانی دنیا کا ثقافتی مرکز بن گیا۔ اس کے بعد فلسفہ نئی جہت میں چل پڑا۔ طبعی فلسفیوں کا زیادہ تر تعلق طبعی دنیا کی فطرت سے تھا، اس لیے انہیں سائنس کی تاریخ میں مرکزی مقام بخش دیا ہے۔ ایتھن میں اب توجہ فرد اور معاشرے میں فرد کے مقام پر مرکوز ہو گئی تھی۔ بتدریج ایک قسم کی جمہوریت نمو پانے لگی تھی۔ عام لوگوں پر مشتمل اسمبلیاں اور قانونی عدالتیں وجود میں آ چکی تھیں۔ جمہوریت کی کامیابی کے لیے لازمی تھا کہ لوگ اتنے پڑھے لکھے ضرور ہوں کہ وہ جمہوری عمل میں حصہ لے سکیں۔ ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے کس طرح کسی نوخیز جمہوریت کے لیے یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ عام لوگ روشن خیال ہوں۔ ایتھنز والے جس بات پر سب سے زیادہ تو زور دیتے تھے وہ یہ تھی کہ انہیں فن خطابت پر عبور حاصل ہو۔ خطابت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی بات ایسے انداز سے کہنے کا ہنر آتا ہو کہ دوسرے قائل ہو جائے۔
یونانی نو آبادیوں سے گشتی استاذہ اور فلسفی جوک در جوک ایتھنز پہنچنے اور وہاں آباد ہونے لگے۔ وہ اپنے آپ کو سوفسطائی کہتے تھے۔ لفظ سوفسٹ کا مطلب عقل مند اور باخبر شخص ہے۔ ایتھنز میں سوفسطائی شہریوں کو بامعاوضہ تعلیم دیتے اور اپنی روزی کماتے تھے۔ سوفسطائیوں اور طبعی فلسفیوں میں ایک بات مشترک تھی، دونوں روایتی سنمیات کے نکتہ چین تھے، لیکن اس کے ساتھ سوفسطائی ایک بات کو جسے وہ بے سود فلسفانہ قیاس آرائی کہتے تھے مسترد کر دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگرچہ فلسفانہ سوالوں کے جواب موجود ہو سکتے ہیں، انسان فطرت اور کائنات کے معموں کی حقیقت معلوم کر سکتا ہے۔ فلسفے میں اس قسم کے نقطہ نظر کو تشکیک پسندی کہا جاتا ہے، لیکن اگر ہم فطرت کے تمام معموں کو نہ بھی جان سکیں، ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا ڈھنگ سیکھنا لازمی ہے۔ سوفسطائیوں نے اپنے مطالعے کے لیے انسان اور معاشرے میں اس کے مقام کا انتخاب کیا۔ انسان تمام اشیاء کا پیمانہ ہے۔ سوفسطائی فلسفی پروتیگوراس 410 قبل مسیح تا 485 قبل مسیح نے کہا تھا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ سوال طے کرنے کے لیے ایک آیا کوئی بات صحیح ہے یا غلط، اچھی ہے یا بری، اس پر ہمیشہ غور اس طرح کرنا چاہیے کہ انسانی ضروریات سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا، آپ کو یونانی دیوتاؤں پر اعتقاد ہے؟ اس نے جواب دیا، سوال پیچیدہ اور زندگی مختصر ہے۔ وہ شخص جو دو ٹوک انداز سے یہ نہ بتا سکے کہ خدا یا دیوتا موجود ہے یا نہیں، اسے لا ادری اگنوسٹک کہا جاتا ہے۔ سوفسطائی عمومی اعتبار سے وہ لوگ تھے جنہوں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا اور جو طرح طرح کی حکومتیں دیکھ چکے تھے۔ شہری ریاستوں میں رواجی ضابطے اور مقامی قوانین دونوں دوسروں سے بہت مختلف ہو سکتے تھے۔ اس سے سوفسطائیوں کو یہ سوال اٹھانے کا حوصلہ ہوا کہ انسان فطرتاً کیا کرتا ہے اور معاشرہ اس سے کیا کراتا ہے۔ یوں انہوں نے ایتھنز کی شہری ریاست میں معاشرتی تنقید کا دروازہ کھول دیا۔ مثلاً وہ اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوں گے کہ فطری حیا جیسی ترکیب قابل دفاع نہیں ہوتی، کیونکہ اگر حیادار ہونا فطری ہے، پھر یہ کوئی ایسی چیز ہوگی جسے آپ اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوئے ہوں گے، یعنی یہ خلقی کہلائے گی۔ لیکن صوفی، کیا یہ واقعہ فطری ہے یا معاشرے کا کیا درا ہے؟ وہ شخص جو دنیا میں گما پھرا ہو، اس کے لیے اس کا جواب دینا آسان ہوگا۔ اپنی برہنگی سے خوف کھانا فطری یا خلقی نہیں، حیا یا اس کا فقدان سراسر معاشرتی رواج ہے۔ جیسا کہ تم خود تصور کر سکتی ہو کہ کریا ملک گھومنے پھرنے والے سوفسطائیوں نے جب یہ کہا ہوگا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کو ماپنے کا کوئی حتمی پیمانہ نہیں ہے، تو ایتھنز میں لازماً ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہوگا۔ اس کے برعکس سقراط نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ اس قسم کے بعض معیار در حقیقت مطلق ہیں اور وہ آفاقی طور پر صحیح گردانے جاتے ہیں۔ سقراط کون تھا؟ سقراط 399 تا 470 قبل مسیح فلسفے کی پوری تاریخ کی امکانی طور پر انتہائی پراسرار اور ناقابل فہم شخصیت ہے۔ اس نے کبھی ایک سطر بھی نہیں لکھی تھی۔ اس کے باوجود اس کا شمار ان فلسفیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے یورپی فکر پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ پھر جس ڈرامائی انداز سے اس کی موت ہوئی، وہ بھی کم قابل توجہ نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ ایتھنز میں پیدا ہوا تھا، اور یہ کہ اس کی زندگی کا بیشتر حصہ شہر کے چوراہوں اور منڈیوں میں لوگوں سے باتیں کرتے گزرا تھا، جن سے اس کی وہاں ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ دیہات کے درخت مجھے کچھ نہیں سکھا سکتے، وہ کہا کرتا تھا۔ وہ مسلسل گھنٹوں اپنے خیالات میں مگن کھڑا بھی رہ سکتا تھا۔ اپنی زندگی کے دوران میں ہی اسے اکثر معمہ تصور کیا جاتا ہے، اور اپنی موت کے کچھ ہی عرصہ بعد اسے اتنے کثیر لیکن ایک دوسرے سے قطعی مختلف مکاتب فکر کا بانی قرار دیا جانے لگا کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ بالکل اسی حقیقت نے کہ وہ اتنا چستانی اور ذو معنیت کا حامل تھا، ایک دوسرے کے متضاد مکاتب فکر کے لیے ممکن بنا دیا کہ وہ اسے اپنا جتا سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کے متعلق یہ بات بالکل یقینی ہے کہ وہ بے حد بدصورت اور بددہ تھا۔ وہ تندیل تھا، اس کی آنکھیں باہر کو ابلی پڑتی تھی، اس کی ناک مہین اور اوپر کو اٹھی ہوئی تھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کا باطن کاملاً خوبصورت تھا۔
اس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا تھا، آپ اسے حال میں تلاش کریں، آپ اسے ماضی میں تلاش کریں، لیکن اس کا مثیل آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اس کے باوجود اسے اپنی فلسفانہ سرگرمیوں کی بنا پر سزائے موت دی گئی۔ سقراط کی زندگی کے بارے میں ہمیں زیادہ تر معلومات افلاطون کی تحریروں میں ملتی ہے، جو اس کا شاگرد تھا اور جو تمام زمانوں کے عظیم فلسفیوں میں شمار ہوتا ہے۔ افلاطون نے فلسفے کے متعلق متعدد مکالمات یا ڈرامائی مباحث پردے قلم کیے۔ ان میں وہ سقراط کو اپنے بڑے کردار اور ترجمان کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ چونکہ افلاطون اپنا فلسفہ سقراط کے منہ میں ڈالتا رہتا ہے، ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ مکالمات میں جو الفاظ ادا کرتا ہے وہ اس نے کبھی کہے بھی تھے یا نہیں۔ چنانچہ سقراط کی تعلیمات اور افلاطون کے فلسفے کے مابین امتیاز کرنا آسان کام نہیں۔ عین مین یہی مسئلہ بہت سی دیگر تاریخی شخصیات پر بھی منطبق ہوتا ہے جنہوں نے اپنی کوئی تحریر نہیں چھوڑی۔ اس کی کلاسک مثال یسوع کی ہے۔ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ تاریخی یسوع نے بالکل وہی الفاظ کہے تھے جو متی یا لوکس نے ان سے منسوب کیے ہیں۔ اسی طرح سقراط جو کچھ کہتا ہوگا اس پر ہمیشہ اسرار کا پردہ پڑا رہے گا۔ لیکن یہ سوال کہ سقراط حقیقتاً کون تھا نسبتاً غیر اہم ہے۔ اصل چیز سقراط کا وہ خاکہ ہے جسے افلاطون نے رقم کیا تھا۔ اسی سے مغرب کے مفکرین گزشتہ 2500 سال سے وجدان حاصل کر رہے ہیں۔ گفتگو کا فن۔ سقراط کے فن کی اصل نوعیت اس حقیقت میں مضمر ہے کہ بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ وہ لوگوں کو کسی قسم کی تعلیم نہیں دینا چاہتا۔ اس کے برعکس اس کی باتوں سے یہ تاثر ابھرتا تھا کہ جن اشخاص کے ساتھ وہ ہم کلام ہوتا ہے وہ ان سے کچھ سیکھنے کا آرزو مند ہے۔ چنانچہ روایتی مدرس کی طرح درس دینے کی بجائے وہ بحث کرتا تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو محض دوسروں کی باتیں سننے تک محدود کر لیتا وہ اتنا مشہور فلسفی نہ بن پاتا اور نہ اسے موت کی سزا ملتی۔ لیکن وہ سوال خاص طور پر گفتگو شروع کرنے کے لیے کچھ اس انداز سے پوچھتا تھا جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ بحث کے دوران میں وہ عام طور پر کچھ اس طرح پینترا بدلتا کہ اس کے مخالفین کو ماننا پڑتا کہ ان کے اپنے دلائل کتنے بودے ہیں، اور جب وہ ان کا ناطقہ بند کر دیتا انہیں مجبوراً تسلیم کرنا پڑتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ سقراط کی ماں دایا تھی اور وہ کہا کرتا تھا کہ یہ اس کا فن دایا کا فن ہے۔ دایا خود بچے کو جنم نہیں دیتی لیکن وہ مدد کے لیے بوقت پیدائش موجود ہوتی ہے۔ اس طرح سقراط سمجھتا تھا کہ اس کا کام لوگوں کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ صحیح بصیرت کو جنم دے سکیں، کیونکہ صحیح تفہیم لازماً اندر سے آنا چاہیے۔ کوئی دوسرا شخص اسے آپ کے ذہن میں انڈیل نہیں سکتا، اور صرف وہی بصیرت جو اندر سے پھوٹتی ہے سچی بصیرت کی طرف لے جا سکتی ہے۔ میں اس بات کو ذرا مزید صراحت سے بیان کرتا ہوں۔ جنم دینے کی صلاحیت فطری وصف ہے، اور اسی طریقے سے ہر شخص فلسفانہ صداقتوں کو سمجھ سکتا ہے بشرطے کہ وہ اپنے خلقی عقل کو استعمال کرے۔ خلقی عقل کے استعمال سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں اور جو کچھ وہاں ہے اسے استعمال کریں۔ سقراط جن لوگوں سے ملتا تھا وہ یملا بن کر انہیں اپنی عقل سلیم کامن سینس استعمال کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ سقراط دکھاوے کے لیے لا علمی کا لبادہ اوڑھ لیتا تھا، یا پھر وہ یوں بن جاتا تھا جیسے وہ جاہل مطلق ہو، حالانکہ وہ جاہل بالکل نہیں تھا۔ اسے سقراطی خنتر سقراٹک ارنی کہتے ہیں۔ اس انداز نے اسے اس قابل بنا دیا کہ وہ مسلسل لوگوں کی سوچ کی کمزوریاں تشت ازبام کرتا رہا۔ شہر کے چوک کے عین درمیان میں کھڑے ہو کر اسے یہ کام کرنا قطعاً ناپسند نہیں تھا۔ اگر تمہاری سقراط سے ملاقات ہو سکتی تو عین ممکن ہے تم سرے بازار لوگوں میں نکو بن جاتی۔ چنانچہ اگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ، بالخصوص وہ لوگ جن کا معاشرے میں مقام تھا، اس سے چڑھنے لگے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ اس کے متعلق مشہور ہے، وہ کہا کرتا تھا، ایتھنز سہل انگار گھوڑے کی مانند ہے اور میں گھوڑا مکھی، میں ڈنگ مار کر اسے مستعد کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ صوفی ہم گھوڑ مکھیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ الوہی آواز۔ سقراط اپنے ساتھی انسانوں کے اس لیے ڈنک نہیں مارتا تھا کیونکہ وہ انہیں ذہنی اذیت پہنچانا چاہتا تھا۔ اس کے اندر کوئی چیز تھی
اس نے اس کے لیے اور کوئی راہ عمل چھوڑی ہی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا رہتا تھا کہ اس کے اندر کوئی الوہی آواز ہے۔ مثلاً سقراط احتجاج کرتا رہتا تھا کہ لوگوں کو سزائے موت دینے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا۔ مزید برآں وہ اپنے سیاسی مخالفین کی مخبری کرنے یا ان کی چغلی کھانے سے انکار کر دیتا تھا۔ آخرکار اس کا یہی رویہ اسے لے ڈوبا اور اسے اس کا خمیازہ اپنی جان دے کر بھگتنا پڑا۔ سن 399 قبل مسیح میں اس پر الزام لگایا گیا کہ وہ نئے خدا تراش رہا ہے اور نوجوانوں کے اخلاق بگاڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ وہ تسلیم شدہ دیوتاؤں میں اعتقاد نہیں رکھتا۔ 500 افراد پر مشتمل جیوری نے بالکل معمولی اکثریت سے اسے مجرم قرار دے دیا۔ قرین قیاس ہے کہ وہ نرم سزا کے لیے اپیل کر سکتا تھا۔ کم از کم وہ اپنی جان بچا سکتا تھا، بشرطے کہ وہ ایتھنز چھوڑنے پر رضامند ہو جاتا۔ لیکن اگر اس نے یہ کام کیا ہوتا پھر وہ سقراط نہ رہتا۔ وہ اپنے ضمیر اور صداقت کو اپنی زندگی سے زیادہ عزیز سمجھتا تھا۔ اس نے جیوری کو یقین دلایا کہ اس نے جو کچھ کیا وہ مملکت کے بہترین مفاد میں کیا۔ تاہم اسے زہر کا پیالہ پینے کی سزا دی گئی۔ اس کے چند روز بعد اس نے اپنے دوستوں کی موجودگی میں زہر پیا اور دائی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ صوفی کیوں آخر سقراط کو موت کو گلے سے لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ لوگ گزشتہ 2400 سال سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں، تاہم وہ تاریخ کا واحد شخص نہیں جس نے حالات کو تلخ انجام تک پہنچایا اور اپنے عقائد کی خاطر موت کو قبول کر لیا۔ میں یسوع کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر ان کا تعلق مختلف ملکوں اور مختلف زبانوں سے ہے پھر بھی دونوں میں کافی مشابتیں پائی جاتی ہیں۔ سقراط اور یسوع دونوں اپنے معاصرین کے لیے بھی معمہ آسا شخصیتیں تھیں۔ دونوں میں سے کسی نے بھی اپنی تعلیمات کو قلم بند نہیں کیا، چنانچہ ہمیں مجبوراً اس تصویر پر انحصار کرنا پڑتا ہے جو ان کے شاگردوں اور حواریوں نے دکھائی ہے۔ لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ وہ دونوں گفتگو کے فن پر ید طولا رکھتے تھے۔ دونوں مخصوص خود اعتمادی کے ساتھ بات کرتے تھے جو سامعین کو لباتی ہے اور انہیں اشتعال بھی دلاتی تھی۔ اور یہ بات بھی کم قابل ذکر نہیں کہ دونوں کو ایقان تھا کہ وہ کسی ایسی ہستی کی ترجمانی کر رہے ہیں جو خود ان سے کہیں بڑی ہے، چونکہ وہ ناانصافی اور بدعنوانی کی تمام شکلوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ یوں وہ معاشرے کی قوت کے لیے چیلنج بن گئے تھے۔ اور آخری بات یہ ہے دونوں کو اپنی سرگرمیوں کا خمیازہ اپنی اپنی جان دے کر بھگتنا پڑا۔ یسوع اور سقراط کے مقدمات میں بھی واضح مشابتیں پائی جاتی ہیں۔ دونوں رحم کی اپیل کر کے یقیناً اپنی جانیں بچا سکتے تھے، لیکن دونوں محسوس کرتے تھے کہ ان کے ذمے جو کام لگایا گیا ہے اگر وہ اس کے تلخ انجام تک اپنے ایمان کو برقرار نہ رکھ سکے پھر وہ اس سے غداری کے مرتکب ہوں گے۔ انہوں نے دلیری سے موت قبول کر لی، لیکن اپنی موت کے بعد بھی وہ بے شمار لوگوں کو اپنے مقلدین بنانے میں کامیاب رہے۔ میرا اس قسم کا کوئی عندیہ دینے کا ارادہ نہیں کہ سقراط اور مسیح ایک جیسے تھے۔ میں تو محض اس حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ دونوں کے پاس پیغام تھا جو لانفک طور پر ان کی ذاتی جرات سے منسلک ہے۔ ایتھنز کا جوکر۔ صوفی ابھی ہم نے سقراط کی داستان ختم نہیں کی۔ ہم اس کے طریقہ کار کا ذکر تو کر چکے ہیں، لیکن اس کا فلسفانہ پروجیکٹ کیا تھا؟ صوفی ابھی ہم نے سقراط کی داستان ختم نہیں کی۔ سقراط اسی عہد کا شخص تھا جس عہد میں سوفسطائی رہتے تھے۔ ان کی طرح وہ بھی فطرت کی طاقتوں کے بجائے انسان اور معاشرے میں ان کے مقام کے بارے میں زیادہ سوچتا تھا، جیسے کہ چند سو سال بعد ایک رومی فلسفی سسرو یا ککرو نے کہا تھا۔ سقراط نے فلسفے کو آسمان سے نیچے بلایا، شہروں میں اس کی داغ بٹھائی، گھروں میں متعارف کرایا اور اسے زندگی، اخلاقیات، نیکی اور بدی کی تفتیش کرنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن سقراط سوفسطائیوں سے ایک اہم لحاظ سے مختلف تھا۔ وہ اپنے آپ کو سوفسطائی یعنی دانا یا عالم فاضل شخص نہیں سمجھتا تھا۔ سوفسطائیوں کے برعکس وہ روپے پیسے کے عوض تعلیم نہیں دیتا تھا، نہیں، وہ لفظ کے صحیح معنوں میں اپنے آپ کو فلسفی کہتا تھا۔ فلسفی کا در حقیقت مطلب وہ شخص ہوتا ہے جو دانش و حکمت سے پیار کرتا ہے۔ صوفی تم آرام سے تو بیٹھی ہو، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تمہارے لیے سوفسطائی اور فلسفی کے مابین فرق پوری طرح سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو اس نصاب کے بقیہ حصے کا مرکزی نقطہ ہے۔
سوفسطائی اپنی تشریحات میں منہ شگافیاں کرنے کے بڑے ماہر تھے اور اسی کام کے لوگوں سے پیسے وصول کرتے تھے۔ اس قسم کے سوفسطائی قدیم ترین زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ میرا اشارہ ان تمام مدرسوں اور ان اشخاص کی طرف ہے جو اپنے خیالات میں بے لوچ ہوتے ہیں، جو اپنی دانست میں سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، یا جو تھوڑا بہت وہ جانتے ہیں اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر ایسے موضوعات کے متعلق جن کی ان کو ہوا تک نہیں لگی ہوتی شیخی بگارتے ہیں کہ وہ ان میں طاق ہیں۔ تم بے شک نو عمر ہو، لیکن اس نو عمری میں ہی تمہارا واسطہ بھی اس قسم کے چند ایک سوفسطائیوں سے ضرور پڑ چکا ہوگا۔ صوفی، سچا فلسفی، بالکل مختلف قسم کی مخلوق ہوتا ہے، بلکہ وہ اصلاً ان سوفسطائیوں کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ فلسفی جانتا ہے کہ وہ حقیقت میں بہت کم جانتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی پہم کوشش ہوتی ہے کہ وہ سچی بصیرت تک رسائی حاصل کرے۔ سقراط کا شمار انہی خال خال لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ زندگی اور دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور اب اہم بات آتی ہے، اسے پریشانی اس بات کی رہتی تھی کہ وہ بہت کم جانتا ہے۔ چنانچہ فلسفی وہ شخص ہوتا ہے جو یہ تسلیم کرتا ہے کہ ایسی اشیاء بے شمار ہیں جنہیں وہ بالکل نہیں جانتا، اور یہی چیز اسے پریشانی میں مبتلا رکھتی ہے۔ ان معنوں میں وہ پھر بھی ان تمام لوگوں سے زیادہ دانا ہوتا ہے جو ان چیزوں کے بارے میں اپنا علم بگارتے رہتے ہیں جن کی ابجد کا بھی انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ میں پہلے ہی لکھ چکا ہوں کہ عقل مند ترین وہ ہے جو جانتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ خود سقراط نے کہا تھا، میں صرف ایک بات جانتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ سقراط کے اس بیان کو یاد رکھو، کیونکہ یہ وہ اعتراف ہے جو فلسفی بھی شاذ و نادر ہی کرتے ہیں۔ مزید برآں اسے سر عام کہنا اتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آدمی کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ سب سے بڑے تخریب کار وہ ہوتے ہیں جو سوال پوچھتے ہیں، جواب دینے میں تقریباً اتنے خطرات پنہاں نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار ایک سوال 1000 جوابات سے زیادہ دھماکہ خیز ہوتا ہے۔ تمہیں شہنشاہ کے نئے کپڑوں کی کہانی یاد ہے؟ شہنشاہ در حقیقت سر تپا ننگا تھا، لیکن اس کی رعایا کسی فرد میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ یہ بات اس کے منہ پر کہہ سکتا۔ اچانک ایک بچہ چلا اٹھا، بادشاہ سلامت ننگے ہیں۔ صوفی، وہ بچہ بڑا دلیر ہوگا۔ سقراط کی طرح اس میں لوگوں کو بتانے کا حوصلہ تھا کہ ہم کتنا کم جانتے ہیں۔ بچوں اور فلسفیوں کے مابین جو مشابہت پائی جاتی ہے، ہم اس کا ذکر پہلے ہی کر چکے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ بنی نوع انسان کو متعدد مشکل سوالوں کا سامنا ہے جن کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ چنانچہ ہمارے سامنے دو امکانی صورتیں ہیں۔ ہم یا تو یہ غلط دعویٰ کر کے کہ جو کچھ جانتے ہیں کی ضرورت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، اپنے آپ کو اور باقی دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، یا پھر ہم مرکزی مسائل پر ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ساری ترقی سے دستبردار ہو جائیں۔ اگر بات کو اس انداز سے دیکھا جائے، انسان دو طبقوں میں بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر عمومی انداز سے بات کی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو یا تو اپنی بات کا پکا یقین ہوتا ہے یا پھر وہ بالکل تغافل شگار ہوتے ہیں۔ دونوں ہی طرح کے لوگ خرگوش کی پوستین کے اندر کہیں بہت دور گھسے ہوئے ہیں۔ صوفی، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے تاش کی گڈی کو اس طرح دو ڈیروں میں تقسیم کر دیا جائے کہ سیاہ پتے ایک ڈیر پر اور سرخ پتے دوسرے ڈیر پر رکھ دیے جائیں۔ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی ایسا پتا نکل آتا ہے جو پان کا ہوتا ہے، نہ اینٹ کا، حکم کا ہوتا ہے، نہ چڑیا کا۔ اسے جوکر کہا جاتا ہے۔ سقراط ایتھنز کا یہی جوکر تھا۔ وہ نہ تو کوئی بات کئی ان سے کہتا تھا اور نہ تغافل شعری یا بے نیازی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ کچھ نہیں جانتا، اور یہی بات اسے پریشانی میں مبتلا رکھتی تھی۔ چنانچہ وہ فلسفی یا ایک ایسا شخص بن گیا جو کبھی ہمت نہیں ہارتا، کبھی میدان سے نہیں بھاگتا، بلکہ انتھک انداز سے سچائی کی جستجو جاری رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ایتھنز والے نے ڈلفی کی غیبی آواز سے پوچھا تھا کہ ایتھنز کا عقل مند ترین انسان کون ہے؟ غیبی آواز نے جواب دیا، تمام انسانوں میں سقراط عقل مند ترین شخص ہے۔ جب سقراط تک یہ بات پہنچی، نرم ترین الفاظ میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بون چکا رہ گیا۔ صوفی، وہ لازماً کھلکھلا کر ہنس پڑا ہوگا۔ وہ سیدھا شہر کے اس آدمی کے پاس پہنچا جس کے متعلق اس کی اور باقی تمام لوگوں کی رائے تھی کہ وہ بے انتہا عقل مند ہے،
لیکن جب یہ شخص سقراط کے سوالوں کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا، سقراط کو احساس ہو گیا کہ غیبی آواز نے ٹھیک ہی کہا ہے۔ سقراط محسوس کرتا تھا کہ ہمیں اپنے علم کے لیے ٹھوس بنیاد تعمیر کرنی چاہیے۔ اس کا ایقان تھا کہ یہ بنیاد انسان کی عقل میں ہوتی ہے۔ انسانی عقل میں اپنے اس محکم یقین کی بدولت وہ یقیناً عقلیت پسند تھا۔ صحیح بصیرت صحیح عمل کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سقراط کا دعویٰ تھا کہ کوئی الوہی داخلی آواز اس کی رہنمائی کرتی رہتی ہے، اور یہ کہ اس کا یہ ضمیر اسے بتاتا رہتا ہے کہ صحیح کیا ہے۔ جو جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے وہ نیک کام کرے گا، وہ کہا کرتا تھا۔ اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ صحیح بصیرت صحیح عمل کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور صرف وہی شخص پارسا کہلا سکتا ہے جو صحیح کام کرتا ہے۔ جب ہم غلط کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں اس سے بہتر کا تصور نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ سیکھتے رہنا اتنا ضروری ہے۔ سقراط کا معاملہ یہ تھا کہ وہ غلط اور صحیح کی ایسی تعریفوں کی جستجو کرتا رہتا تھا جو آفاقی طور پر صحیح تسلیم کی جا سکے۔ سوفسطائیوں کے برعکس اس کا ایقان تھا کہ صحیح اور غلط کے مابین تمیز کرنے کی صلاحیت لوگوں کی عقل میں ہوتی ہے، معاشرے میں نہیں۔ صوفی، تم شاید یہ سوچو کہ یہ آخری حصہ کچھ زیادہ ہی مبہم ہے، چنانچہ میں اسے اس طرح پیش کرتا ہوں۔ سقراط کا خیال تھا کہ جو شخص اچھا تو سمجھتا ایک چیز کو ہے لیکن عمل اس کے برعکس کرتا ہے، وہ امکانی طور پر خوش نہیں رہ سکتا، اور جو شخص جانتا ہے کہ خوشی کیسے حاصل کی جاتی ہے وہ اسے حاصل کر لے گا۔ چنانچہ جو جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے وہ صحیح کام کرے گا، کیونکہ کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ ناخوش رہنے کو ترجیح دے۔ صوفی، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر تم مسلسل ایسے کام کرتی رہو جن کے متعلق تم اپنے باطن کی گہرائیوں میں جانتی ہو کہ وہ غلط ہیں، کیا پھر تم خوش رہ سکو گی؟ ایسے بے شمار لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں اور دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں۔ کیا وہ آگاہ ہیں کہ ان کی یہ حرکتیں صحیح نہیں؟ اگر تم چاہو تو خلاف انصاف بھی کہہ سکتی ہو، تمہارا خیال ہے یہ لوگ خوش ہیں۔ سقراط کے خیال میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب صوفی خط پڑھ چکی، اس نے جلدی سے اسے بسکٹوں کے ڈبے میں رکھ دیا اور خود رینگتی رینگتی باغ میں چلی گئی۔ وہ اپنی ماں کے جو بازار سے سودا سلف لینے گئی تھی، لوٹنے سے پہلے گھر کے اندر پہنچ جانا چاہتی تھی تاکہ وہ اس قسم کے سوالوں سے کہ وہ کہاں تھی بچ سکے۔ اور پھر اس نے برتن دھونے کا وعدہ بھی تو کر رکھا تھا۔ اس نے سنک میں پانی بھرا ہی تھا کہ اس کی ماں دو بڑے بڑے شاپنگ بیگ اٹھائے لڑکھڑاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کی ماں نے چھوٹتے ہی کہا، تم آج کل کچھ اپنے خیالوں میں کھوئی رہتی ہو۔ صوفی سمجھ نہ سکی اس نے یہ بات کیسے کہہ دی، بس اس کے منہ سے نکل گیا۔ سقراط کا بھی یہی حال تھا۔ سقراط اس کی ماں کی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسے اس کے نتیجے میں موت قبول کرنا پڑی، صوفی نے سوچتے ہوئے کہا۔ اف خدایا، سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ سقراط بھی نہیں جانتا تھا، وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ اس کے باوجود وہ ایتھنز کا ہوشیار ترین شخص تھا۔ اس کی ماں کی زبان گنگ ہو گئی۔ بالاخر اس نے کہا، تم نے یہ سب کچھ اسکول میں سیکھا ہے؟ صوفی نے بڑے زور سے انکار میں سر ہلا دیا۔ وہاں ہم کچھ بھی نہیں سیکھتے۔ اسکولوں کے استادوں اور فلسفیوں کے مابین فرق یہ ہے کہ استاد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کچھ جانتے ہیں، اور وہ یہ سب کچھ ہمارے دماغوں میں ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلسفی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر معاملے کا حل ڈھونڈے۔ تو سفید خرگوشوں کا قصہ پھر شروع ہو گیا۔ تم کچھ جانتی ہو؟ میں جاننا چاہتی ہوں کہ تمہارا بوائے فرینڈ دراصل کون ہے، ورنہ میں سمجھوں گی کہ اس شخص کی ذہنی حالت درست نہیں۔ صوفی نے اپنی پشت برتنوں کی طرف کر لی اور برتن پوچھنے کا کپڑا اپنی ماں کی طرف لہرانے لگی۔ ذہنی حالت اس کی خراب نہیں، لیکن اسے دوسروں کے ذہنوں کو جھنجھوڑنا ضرور پسند ہے تاکہ وہ اپنے گھسے پٹے انداز فکر سے باہر نکل سکیں۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ میرے خیال میں وہ کچھ گستاخ بھی معلوم ہوتا ہے۔ صوفی دوبارہ برتن صاف کرنے لگی۔ وہ گستاخ ہے نہ گستاخ، صوفی نے کہا۔ وہ صرف صحیح دانش تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاج کے اصلی جوکر اور دوسرے پتوں کے مابین یہی بڑا فرق ہے۔ کیا کہا؟ جوکر؟ صوفی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کیا آپ نے کبھی اس حقیقت کے بارے میں کہ تاج کی گڈی میں پان اور اینٹ، حکم اور چڑیا کے پتے تو بہت ہوتے ہیں لیکن جوکر صرف ایک ہوتا ہے؟ اف خدایا صوفی، یہ تم کس طرح تڑ جواب دے رہی ہو، اور آپ کیسے پوچھ رہی ہیں؟ اس کی ماں آٹے، چینی، خوراک کے بند ڈبے اور اس قسم کی دوسری اشیاء
جو وہ خرید کر لائی تھی سنبھال کر رکھ چکی تھی۔ اب اس نے اخبار اٹھایا اور نشستی کمرے میں چلی گئی۔ صوفی کا خیال تھا کہ وہ دروازہ معمول سے زیادہ دھماکے سے بند کر کے گئی ہے۔ صوفی نے برتن دھوئے اور اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے سرخ ریشمی رومال لیگو کی گوٹوں کے ساتھ اپنی الماری کے اوپر کے خانے میں رکھ دیا تھا۔ اس نے اسے باہر نکالا اور بڑے اہتمام سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ ہل دے جاری ہے۔